तो लोग आते हैं, लोग जब तक आते हैं, मैं देखें एक तो इसकी कंस्ट्रक्टिव साइड है, सही है, वो पहले हम कंस्ट्रक्टिव साइड को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी जो डार्क साइड है उसको भी देखते हैं। उसको मैंने डार्क साइड नहीं लिखा, अदर साइड लिखा है, लेकिन है वो डार्क साइड ही। ये देखें, एक तो इसमें जो कंस्ट्रक्टिव बात है वो ये है कि एक बंदा जो है फलसफा पढ़ता है और उसमें वो इंटरेस्टेड उन ट्रूथ्स के अंदर नहीं होता जो थिंकर जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है। ही इज नॉट कंसर्न विद द ट्रूथ, ही इज मोर कंसर्न विद द मेथड, कि उस ट्रूथ को किस मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क में उसने सब्सटैंशिएट किया, सही है। और उसमें फिर अगर उसे लगता है कि इसमें कोई इनकोहेरेंस है, ठीक है, कोई मेथडोलॉजिकल एरर है, जो कि फिलोसॉफिकली इन्वेस्टिगेट हो सकता है, सब्सटैंशिएट हो सकता है, उसकी इनकोहेरेंस को दिखाया जा सकता है, तो वो उसके पीछे फिर वो जाता है। ये तो एक प्योर फिलोसॉफिकल एंडेवर है और ये वैल्यूएबल है कि भाई आपने अपनी बात की, आपने अपना आर्गुमेंट पेश किया, हमने उस आर्गुमेंट को सुना, हमने देखा कि आपने ये ट्रूथ जो है किन किन बुनियादों पर इस्टेब्लिश किया और आपकी अप्रोच या मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या है आपका। फिर उस मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क को उस थिंकर के फिलॉसफी से एब्स्ट्रैक्ट किया, अलग किया, और अलग करने के बाद जो है वो अलग करने के बाद हमने ये मोइज जो है, मोइज तुम अपना जो सिस्टम है अगर म्यूट कर लो तो वो हम लोग अशर भी तो अगर जो है वो कोई बंदा, कोई थिंकर इस तरह से अप्रोच इख्तियार करता है तो ये इसके लिए बहुत ही हाई प्रोफाइल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप इतने यानी कि ऑर्गेनाइज्ड हैं एज अ रिसर्चर कि आपने फिलोसॉफिकली अप्रोच किया। मलाहत में ले रहा हूँ, एक मिनट ये बात खत्म कर लो फिर मैं लेता हूँ क्वेश्चन, कि आपने क्या किया, उसके फलसफे को पढ़ा, फलसफे को भी पढ़ा आपने, फलसफे को पढ़ने के बाद आपने उसका मेथड एब्स्ट्रैक्ट किया और फिर आपने बताया कि इस मेथड के अंदर देखो ये फ्लॉज हैं, चाहे मेथडोलॉजिकल इनकोहेरेंस बता दी कि मेथड ठीक नहीं है, या फिर मेथड तो ठीक है लेकिन जो ट्रूथ तुमने डिस्कवर किया है इस मेथड से वो ट्रूथ निकलता नहीं है। ये दुनिया में बहुत सारे थिंकर्स ने किया है, सही है, लेकिन ये अप्रोच जिस सेंस में हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं सिर्फ मेथडोलॉजिकल नहीं है, ये प्योर फिलोसॉफिकल अप्रोच है, सही है, जो कि आइडियली होना चाहिए। और अगर आप देखें तो इमाम गजाली ने एग्जैक्टली ऐसा किया है कि बहुत सारे थिंकर्स को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उनकी मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क को निकाला और फिर उसको हाईलाइट किया 5, 7, 20 पॉइंट्स के अंदर, और फिर उनकी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस बताई कि देखो इस बात से ये बात नहीं निकलती, इस बात से ये बात नहीं निकलती। तो जो अटैक होता है बेसिकली आपका मेथड के ऊपर होता है, इस सेंस में कि जो ट्रूथ आप क्लेम कर रहे हो और जो मेथड आपने फॉलो किया हुआ है या असम्पशन आपने फॉलो की हुई है या आपका जो प्रेमिस है वो कंसिस्टेंट नहीं है इस ट्रूथ के साथ, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल मेथडोलॉजी है जो कि क्लोज टू क्रिटिकल थियरी या क्रिटिकल अप्रोच ही है। लेकिन ये जहां पर जो हमने मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क को डिस्कस किया है उसकी एक दूसरी साइड भी है। तो पहली बात तो ये कि जो मेथडोलॉजिकल अप्रोच में जो पॉजिटिव एलिमेंट है, फिर वो बंदा पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे सिस्टम को, ठीक है, और फिर उसमें से एब्स्ट्रैक्ट करेगा मेथड को, और फिर मेथड को उस ट्रूथ के साथ कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है उसके लिए टेस्टिफाई करेगा। ये एक कुल वक्ती फिलोसॉफिकल अप्रोच है और ये एक मुश्किल काम है, ये एक मुश्किल काम है क्योंकि बाज फलसफी इतना कॉम्प्लेक्स लिखते हैं कि उसमें से आप मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है। और
آپ جو ہے اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ اس کو اپروپریٹلی کنسٹرکٹ کر سکو ویسے ہی جیسے کہ اس رائٹر نے یا اس تھنکر نے ایبسٹریکٹ کیا ہے یا اس کے سسٹم کے اندر ورک کر رہا ہے. جی اب ملاحت آپ بتائیں. سوری ڈاکٹر صاحب جلدی ہاتھ اٹھا دیا میں نے. پچھلی دفعہ سے 2 کوشچن تھے. ایک تو یہ کہ ہر میتھڈ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی جو ہے وہ فلپ سائڈ بھی ہوتی ہے ہر میتھڈ کی, یا کوئی میتھڈ جو ہے ان کی ہوتی ہے باقیوں کی نہیں ہوتی؟ یہ ایک کوشچن تھا. دوسرا یہ کہ جو جب ٹروتھ تک پہنچنے کے لیے ہم یہ میتھڈ یوز کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو اسٹیپس ہیں اس میں کیا فنکشنل ٹروتھ جو ہے وہ کہاں پہ آتا ہے, جو آج کل جو یوز ہوتا ہے ہر طرف, جرنلزم ہو یا کاگنیٹیو انالیسس ہو. تو یہ بس 2 کوشچن آئے تھے سر. بالکل بالکل, تم بہت اچھا پہنچ گئے اسی پوائنٹ پہ جو آگے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. ایکچولی میتھڈولوجیکل اپروچ فنکشنل ٹروتھ کو ہی اپروچ کرنے کی کوشش کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ میتھڈ جو ہے وہ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک میتھڈ ڈیوائس کرتا ہے اپنے سسٹم آف تھاٹ کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس سسٹم آف تھاٹ سے پھر وہ کوئی ٹروتھ کلیم بھی کرتا ہے یا کوئی ایٹ لیسٹ سرچ آف دا ٹروتھ پیش کرتا ہے آپ کے لیے اور شیئر کر لیتا ہے آپ کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے اس ٹروتھ کی ویلیڈیٹی میں وہ میتھڈ جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ میتھڈ. لیکن آپ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اس نے جو سسٹم آف تھاٹ ڈیولپ کیا ہے اس سسٹم آف تھاٹ کے اندر جو اس نے میتھڈ ڈرائیو کیا ہے وہ یقیناً انہی مقاصد کی طرف آپ کو لے کے جائے جن مقاصد کی نشاندہی آپ کرنا چاہتے ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ ذہین آدمی اسی میتھڈ کو استعمال کر کے بتائے کہ آپ کا میتھڈ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی ڈیریویشنز ٹھیک نہیں ہے, اور چونکہ آپ کی ڈیریویشنز ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں میتھڈ لے لیتا ہوں آپ کا اور آپ کے ٹروتھ کو ڈینائی کر دیتا ہوں. یہ عام بات ہے فلسفے کے اندر, فلسفیوں نے یہ کام کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. مثال کے طور پہ ہیگل کی ڈائلیکٹکس کو مارکس نے استعمال کیا اور اس نے بتایا کہ ہیگل جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے, میں اس کو پیروں پہ کھڑا کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہسٹری کی ناٹ موو بائی اٹس ہیڈ. وہ کہتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دیر از اے مارچ ان ہسٹری, اور ہسٹری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. لیکن ہیگل نے جو یہ کہا کہ پہلے تھاٹ چینج ہوگی اور پھر میٹر چینج ہوگا, یہ صحیح بات نہیں ہے. ہسٹری کین ناٹ موو بائی اٹس ہیڈ, ہسٹری موو بائی اٹس فٹ. اور اس نے ہیگیلین ڈائلیکٹکس کو لیا اور ہسٹوریسزم کو اس نے ہسٹوریکل مٹیریلزم سے ریپلیس کر دیا. تو میتھڈ تو اس نے ڈائلیکٹکس کا ہی استعمال کیا, لیکن جو ہے اس کا بالکل ایک دوسرا نتیجہ اس نے نکال کے دیا اسی میتھڈ سے, اسی ڈائلیکٹکس سے. اور اس کے بعد جو ڈائلیکٹکس سے اس نے جو میتھڈ اختیار کیا اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ بھئی اس ڈائلیکٹکس کے نتیجے میں جو مارکس نے پیش کی, ہیگیلین ڈائلیکٹکس کا جو ڈٹرمنزم تھا وہ پری ڈٹرمن نہیں تھا. کہ بھئی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ہیگل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اگلی سٹیج آف ہسٹری کا ٹروتھ کیا ہوگا. وہ کہتا تھا کہ ہم اینٹائی تھیسس کے بارے میں تو کلیریفائی کر سکتے ہیں لیکن فیوچر کے اندر جو ہونے والا سنتھیسس ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ریزن ابھی انفولڈ نہیں ہوا, وہ بعد میں انفولڈ ہوگا. جبکہ مارکس نے اس سے ایک آگے بڑھ کے بتایا کہ آگے سنتھیسس کیا ہوگا, یعنی کہ فیوڈلزم کے بعد کیپٹلزم ہے تو کیپٹلزم کے بعد کیا ہوگا, سوشلزم ہوگا, اور اس کو مٹیریل کنڈیشنز کی بنیاد پہ اس نے طے کر دیا. تو دوسرا کام اس نے یہ کر دیا. تیسرا کام اس نے یہ کہا کہ انیویٹیبل وکٹری آف دا پرولٹیریٹ کلاس ضرور ہوگی, یعنی کہ اسٹیف ڈٹرمنیشن اس نے اسٹیبلش کی. ہیگل کے پاس بھی ڈٹرمنیشن ہے لیکن وہ ہسٹوریکلی اسپیسیفک ہے, مارکس نے اس کو اسٹرکچرلی اسپیسیفک کر کے اس نے بتایا کہ بھائی وکٹری جو ہوگی وہ پرولٹیریٹ کلاس کی ہی ہوگی. اور
فیوڈلزم کے بعد کیپٹلزم آئے گا اور کیپٹلزم کے بعد سوشلزم آئے گا. لیکن لینن نے کیا کیا, اسی میتھڈالوجی کو لیا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, جہاں پر فیوڈلزم نہیں بھی ہے وہاں پر بھی چونکہ امپیریلزم پھیل گیا لہٰذا ہم انقلاب برپا کریں گے. گو کہ وہاں پر ابھی کیپٹلزم اپنی اصل شکل میں نہیں آیا لیکن امپیریلزم ہے, لہٰذا انہوں نے فیوڈل معاشرے کے اندر جو ہے وہ انقلاب کی جدوجہد کی اور انہوں نے سوشلزم اسٹیبلش کیا. وداؤٹ پروڈیوسنگ کیپٹلزم, وداؤٹ اسٹیبلشنگ کیپٹلزم, وداؤٹ بینگ اسٹیبلشڈ ورکنگ ود ان اسٹیبلشڈ کیپٹلزم, دے ہیو اسٹیبلشڈ سوشلزم. تو اس کا مطلب اسی طریقے سے جو اینجلس تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی ہم جو ہے, مارکس نے یہ کہا تھا کہ جب سرمایہ دارانہ قوتیں طاقتور ہوں گی تو ایکسپلائٹیشن بڑھے گی, اور ایکسپلائٹیشن بڑھے گی تو ریولوشنری کلاس جو ہے وہ طاقتور ہوگی, اور ریولوشنری کلاس جو ہے وہ طاقتور ہو رہی ہے. لیکن ریولوشنری کلاس کے طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ سرمایہ دارانہ ریاست بھی طاقتور ہوگی. چونکہ سرمایہ دارانہ ریاست بھی طاقتور ہو گئی, اس لیے اب ہم اسٹریٹ ریولوشن تو نہیں لے کے آ سکتے. تو what we should do, we should wait for the revolutionary wave. ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ریولوشنری ویو کا انتظار کرنا پڑے گا, پھر اس لہر کے اوپر ہم سوار ہو کے انقلاب برپا کریں گے. اس کو بنیاد بنا کر بیبل نے یہ کلیم کیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ صحیح بات ہے, انقلاب تو ہم لے کے آئیں گے, ریولوشنری ویو کیسے آئے گی. تو اس نے یہ حل نکالا کہ بھائی اگر جرمنی کی جنگ ہوتی ہے کسی بھی دوسری فورس کے ساتھ تو ہم ریاست کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاست جنگ کے نتیجے میں کمزور ہو جائے گی. ریاست جب جنگ کے نظر کمزور ہو جائے گی تو ہمارے لیے سرمایہ دارانہ نظام کو اکھاڑ پھینکنا آسان ہو جائے گا. لیکن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے اس فلسفے کو ریجیکٹ کر دیا, اور بعد میں جب اسپارٹیکس لیگ نے اس کی کوشش کی تو ان سب کو کچل دیا. تو جو اپروچ ہے بہرحال ایک کمپلیکس اپروچ ہے اور مشکل اپروچ ہے, لیکن بہرحال اس میں ایک میتھڈولوجیکل ایوولوشن آپ کو دکھائی دے گا. لیکن ایک میتھڈ کے کچھ بیسک جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو ورک کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو ایک فلسفی کیا کرتا ہے کہ ایک میتھڈ کو استعمال کر سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا میتھڈ تو ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا وہ کنکلوژن ٹھیک نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ہم اس فلسفے کو فلسفیانہ مانیں گے. اور لیکن ابھی جس کانٹیکسٹ میں میتھڈولوجیکل اپروچ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. اصولاً تو ایسا ہی کیا جائے گا جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ دکھائی دے رہا ہے. اصولاً ایسا ہی ہونا چاہیے میتھڈولوجیکل اپروچ میں کہ وہ ایکسکیویٹ کرے میتھڈ کو اور میتھڈ کے اندر کوہیرنس یا انکوہیرنس کو آئیڈینٹیفائی کرے. یہ ایک مشکل کام ہے. جو ملاحت کا دوسرا سوال ہے کہ بھئی ہر میتھڈ کی فلپ سائیڈ ہوتی ہے, تو میتھڈ کے اندر تو فلپ سائیڈ نہیں ہوتی, میتھڈ انسان کے اندر فلپ سائیڈ ہوتی ہے بنیادی طور پر. یعنی کہ ہر انسان میتھڈ کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ محبت ایک جذبہ ہے. ٹھیک ہے, محبت کرنا ایک نیچرل جذبہ ہے, انسانوں کے درمیان ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی محبت کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے. یعنی کہ طریقہ, اسے محبت ہے نہیں, محبت میں کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. صحیح ہے نا. اور وہ سارے طریقے اختیار کر لے. تو اگر وہ سارے طریقے اختیار کر لے تو اس سے یہ کہاں سے امپلائی ہوتا ہے کہ اسے محبت ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ دھوکے بازی کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ یا بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ, وہ میتھڈولوجیکلی بالکل کوہرنٹلی ورک کر رہے ہوتے ہیں پرفیکٹلی, اور دوسرے لوگوں کو حسد ہو رہی ہوتی ہے, ارے ہم لوگ تو اس طرح نہیں کر سکتے کیا. اس لیے کہ وہ محبت کر نہیں رہا, محبت کے طے شدہ طریقہ کار کو ایکچولائز کر رہا ہے ایک کام کی طرح. جس طرح آپ کام پہ جاتے ہیں, روٹی پکانے کا ایک میتھڈ ہے,
جلیبی بنانے کا بھی ایک میتھڈ ہے, کباب بنانے کا ایک میتھڈ ہے. اب کباب بنانے کے طریقے سے آپ جلیبی نہیں بنا سکتے, اور کباب کے کانٹینٹ سے آپ جلیبی نہیں بنا سکتے. تو آپ بالکل اسی طریقے سے جس طرح معاشرے کے رائج الوقت طریقے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر پھول لے کے آ رہا ہے, کیلا کہہ رہا ہوں, کیک لے کے آ رہا ہے, اور جو ہے ویلنٹائن وہ کر رہا ہے, فلاں ڈے کے اوپر یہ کر رہا ہے, فلاں ڈے پہ یہ کر رہا ہے, اینیورسری منا رہا ہے شادی کی فلاں یہ. اور دوسرا بھائی جو سچ مچ واقعی محبت کرتا ہے, مخلص ہے, اسے یاد نہیں رہتا, بھول جاتا وہ. تو دنیا اگر دیکھے گی تو وہ کیا کہے گی, کون ہے سچا عاشق؟ وہ ہے جو کہ طے شدہ طریقہ ہائے محبت کے اوپر عمل کر رہا ہے, عمل کر کے دے. تو لوگوں کو طریقہ کار دکھائی دینے لگتا ہے, ویزیبل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ میتھڈ کو فالو کر رہے ہیں وہ لوگ یقیناً اپنے اندر اس کا خلوص بھی رکھتے ہوں گے, صحیح ہے. تو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ میتھڈ سرے سے موجود ہی نہ ہو تو پھر تو یہ طے نہیں کر سکتے کہ دل میں کس کے محبت ہے یا کس کے محبت نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میتھڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ضروری نہیں ہے کہ میتھڈ کو کوئی فالو کر رہا ہے تو وہ سبسٹینشیٹ کرے گا اسی ٹروتھ کو جو کہ میتھڈ کے ڈیولپ کرنے والے نے دعویٰ کر رکھا ہے. تو فلپ سائڈ جو ہے وہ میتھڈ کی نہیں ہے, فلپ سائڈ ہیومن بینگ کی ہے. ہیومن بینگ جو ہے وہ میتھڈ کو ڈسٹارٹ کر سکتا ہے. جو ہمارے استاد کہتے تھے شیطان جو ہے وہ کریٹ نہیں کر سکتا, ہی کین ناٹ کریٹ, ہی از ناٹ اے کریٹر, بٹ ہی کین ڈسٹارٹ, ہی کین ڈسٹارٹ. تو وہ ڈسٹورشن آف میتھڈ اگر حق کے ساتھ کر سکتا ہے تو کسی انسان کے طے شدہ میتھڈ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یہ فلپ سائڈ انسان کے اندر ہے. اور آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو میتھڈولوجیکل ریپلیکیشن کا ایک پورا ڈسکورس ہے ایتھنو میتھڈولوجی کے اندر بھی, ہم نے کبھی اگر موقع ملا تو ہم دیکھیں گے. تو ریپلیکیشن آف میتھڈولوجی جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک بڑا ہسٹوریکلی چیلنجڈ ڈومین رہا ہے فلسفیوں کے لیے. لیکن ابھی میتھڈولوجی یعنی کہ یہ والی سائڈ کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو اس میں اتنا خطرہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کنسرن ہیں پورے فلسفے سے میتھڈ نکال کر آپ پورے فلسفے سے اخذ کردہ سچائی کو چیلنج کرتے ہیں ان دی لائٹ آف دا میتھڈ. اور اگر انکوہرنس دکھائی دیتی ہے تو میتھڈ کو لے کے چلتے ہیں یا ٹروتھ کو لے کے چلتے ہیں, یا تو ٹروتھ کو چھوڑ دیتے ہیں یا میتھڈ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو فلسفیانہ کام ہے. لیکن اب آ جائیں دوسری سائڈ کے اوپر, یا یہاں پہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. یہ ایک مشکل کام ہے, اور یہ مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ بھائی آپ یہ بول رہے ہو, یہ بول رہے ہو, یہ بول رہے ہو, اچھا یہ ہے تو آپ کا میتھڈ, میں جی یہ ہے میرا میتھڈ, چلو ٹھیک ہے. اب اس میتھڈ کے اوپر ہم یہ ٹروتھ کو جانچتے ہیں اور پرکھتے ہیں جو آپ نے کیا ہے, اور چونکہ اس پہ پورا نہیں اتر رہا تو یا تو آپ اپنے میتھڈ سے رجوع کرو یا اپنی سچائی سے رجوع کرو. فلسفی یہ کام کرتے ہیں, صحیح ہے. یہ ایک اس کے لیے آپ کو ایک خاص قسم کی آئی کیو لیول کی ضرورت ہوگی, اور آپ پھر دیکھو گے کہ آپ پھر ہر قسم کے میتھڈ میں ہاتھ نہیں ڈالو گے, بلکہ آپ کسی ایک ہی ایریا میں ماسٹر کرو گے اور ڈومینیٹ کرو گے اور انالیسس کرو گے, اور پھر اس کے اوپر تو آپ اپنے آپ کو وقف کر دو گے. پوری ایک یا کل وقتی آپ کا کام یہی ہوگا. لیکن جس کانٹیکسٹ میں میتھڈولوجیکل اپروچ کو یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں وہ بہت ہی ولگر کانٹیکسٹ کے اندر میں ڈسکس کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ فلسفیوں کے میتھڈ سیکھ لیں, ڈائلیکٹکس سیکھ لیں, کنٹمپلیشن سیکھ لیں, لاجک سیکھ لیں, میتھوڈک ڈاؤٹ سیکھ لیں, کیٹیگوریکل امپیریٹو سیکھ لیں, ہسٹوریسزم سیکھ لیں, ہسٹوریکل مٹیریلزم سیکھ لیں, فینومنولوجیکل ریڈکشن سیکھ لیں. اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں
ہرمینیوٹیکل میتھڈ، مختلف ہرمینیوٹیکل میتھڈ آپ سیکھ لیں، اسی رومانٹک ہرمینیوٹیکل میتھڈ آپ سیکھ لیں، یا بولٹ مین کا میتھڈ آپ سیکھ لیں، اسی طریقے سے گڈامر کا میتھڈ آپ سیکھ لیں، یا آپ ہابر ماس کا میتھڈ سیکھ لیں، ڈی کنسٹرکٹیو میتھڈ آپ سیکھ لیں، پوسٹ فینومنولوجیکل میتھڈ آپ سیکھ لیں، پوسٹ ماڈرن میتھڈالوجی ٹو ڈی کنسٹرکٹ میٹا نیریٹو سیکھ لیں. یہ میتھڈولوجیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی، یہ آپ کو سقراط کے ساتھ کمیٹڈ نہیں کر رہی، افلاطون کے ساتھ کمیٹڈ نہیں کر رہی، ارسطو کے ساتھ کمیٹڈ نہیں کر رہی، ڈیکارٹس کے ساتھ کمیٹڈ نہیں کر رہی، کانٹ کے ساتھ کمٹ نہیں کر رہی. تو پھر آپ کی کمٹمنٹ اصل میں ہے کیا؟ آپ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی ریسیپی بنانا چاہتے ہو، اپنی مرضی کی ریسیپی بنانا چاہتے ہو، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ کھانا پکتا کیسے. کھانا پکانے کا ایک جرنل گولڈن رول ہوگا، آپ وہ گولڈن رول سیکھ لو، اور وہ گولڈن رول سیکھنے کے بعد ریسیپی کے اندر ویریشنز کرتے رہو. صحیح ہے؟ جیسے اب ہمارے دوست تھے تو ان کی ایک بیچ میٹ تھی، تو دونوں جب یونیورسٹی میں تھے تو وہ جو خاتون تھی وہ اسٹوڈنٹ لائف میں وہ مذہبی ٹائپ کی تھیں، اور وہ بڑی اللہ رسول کی باتیں وغیرہ کرتی تھیں، اور گھر اور گھرستی اور ذمہ داریاں اور فیملی اور بچے، ان سب باتوں پہ جب وہ شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ باتیں کرتی تھیں. تو یہ جو تھے وہ ان کو دیکھتے تھے، سنتے تھے اس کی باتیں. اس کے بعد یہ بھی اب پوزیشن لے آئے، وہ بھی پوزیشن لے آئے، یہ بھی اپوائنٹ ہو گئے یونیورسٹی میں، وہ بھی اپوائنٹ ہو گئی یونیورسٹی میں. تو یہ بیچارے غریب بندے تھے، پیسے نہیں تھے ان کے پاس. اس کی اچھے گھرانے میں شادی ہوئی تھی. تو یہ جو تھے سیمسٹر سیل جاتے تھے. سیمسٹر سیل جو ہے وہ یونیورسٹی میں ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کی مارک شیٹس وغیرہ بنتی ہیں. تو چونکہ جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ڈبل چیک رکھنے کے لیے ٹیچروں کو بھی وہاں پہ بھیجا جاتا ہے، تو ٹیچر بھی وہاں چلے جاتے ہیں. تو ٹیچر ایک جب وہ مارک شیٹ بناتے ہیں تو اس میں ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں. یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ بیچارے پیسے نہیں ہوتے تھے تو یہ وہاں چلے جاتے تھے. تو ان کے اوپر بڑا قرضہ تھا تو وہ وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے اور کام کے بیچ میں اپنا ریڈنگ بھی کرتے رہتے تھے، اور جیسے جیسے آتی رہتی تھی مارک شیٹ 5 گھنٹے 4 گھنٹے یہ کرتے تھے. تو یہ سوچتے تھے کہ جب میرا یہ قرضہ ختم ہو جائے تو میں لعنت بھیج دوں گا اس کے اوپر اور میں یہ کام نہیں کروں. تو وہ جو ان کی جاننے والی خاتون تھی وہ بھی وہاں پہ بیٹھی ہوتی تھی، وہ بھی صبح سے بیٹھی ہوتی تھی، شام تک بیٹھی ہوتی تھی. یہ اپنی کلاس لینے جاتے تھے، وہ تو کلاس بھی نہیں لیتی تھی، صبح آ جاتی تھی، شام تک وہیں بیٹھے رہتے. تو پھر وہ ہے نا ایک دن انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی تم یہ سوچتے ہوگے کہ میں صبح سے شام تک یہاں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں تو کھانا میرے بچے کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، تو تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میں ان کو کھانا پکا کے نہیں دیتی. بولے نہیں میڈم، میں نہیں سمجھتا ایسا. بولے نہیں تم مجھے دیکھتے رہتے ہو اس طرح. بولے نہیں میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، میرے تو دماغ میں یہ بات کبھی آئی نہیں. بولے نہیں تو میں یہ کہتی تھی، تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کھانا پکاتی ہوں. تو بولے جی میڈم آپ پکا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں گی، پھر وہ بچے گرم کر کے. بولے نہیں میں نے تمہیں کیا بتایا تھا کہ تازہ کھانا پکانا ہے، تازہ. ہاں تو کیسے پکاتی ہیں پھر آپ تازہ کھانا، آپ تو یہاں پہ ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو کھانا جو ہے نا وہ خود بخود پک جاتا ہے. آپ بتا رہی ہیں میتھڈ، سمجھ میں آ گئی بات؟ میتھڈ، ریسیپی کی بات نہیں ہوگی، میتھڈ. وہ کہتی ہیں کھانا جو ہے جب پہلے جب انسان جنگلوں میں رہتے تھے وہ کس طرح کھاتے تھے، تو کھانا جو ہے وہ خود ہی پک جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں لوگوں نے، عورتوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے یہ ریسیپی وہ ریسیپی، یہ سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے. آپ ایک بگونے میں لیں، اس کے اندر گوشت ڈال دیں، اس کے اندر سبزی ڈال دیں، اس میں نمک ڈال دیں، مرچیں ڈال دیں، تیل ڈال دیں، گھی ڈال دیں، اور جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ سب ڈال دیں، اور پھر اس کو چولہے پہ رکھ دیں، ہلکا سا چولہا جلا کے. آہستہ آہستہ وہ کبھی نہ کبھی پک ہی جائے گا.
تو میں یہ دیکھ لیا ہے کہ میں سب چیزیں ڈال دیتی ہوں اور چولہا گرم کر دیتی ہوں, اور چولہا جو ہے جب چلتا رہتا ہے پھر میں اپنی بچوں سے کہتی ہوں کہ بیٹے 2 گھنٹے کے بعد چولہا بند کر دینا اور جو پکا ہوا وہ کھا لینا. تو میں جب بھی جاتی ہوں تو بچے کھا چکے ہوتے ہیں, اور میں بچوں سے میں نے جب بھی پوچھا کہ امی کیسا پکا تھا بیٹے, تو کہتی ہیں امی بہت مزے کا, بہت اچھا. تو یہ انہوں نے ایک میتھڈ, گولڈن رول انہوں نے ڈٹرمن کر لیا میتھڈ کا. سچ جو ہے اس میتھڈ کا یہ ہے کہ کھانا خود بخود پک جاتا ہے, اور یہ جو کھانے کے متعلق جو آپ نے یہ جو بتایا, اب گرم کر دیں, اب بند کر دیں, چولہا بند کر دیں, اب تیل ڈالیں, اب گھی ڈالیں, یہ سب بنیادی طور پر نظروں کا دھوکہ ہے, اور پیٹ میں جا کر تو سب ایک ہی ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا میتھڈ ہے. تو اب کوئی آدمی اس میتھڈ کے اوپر عمل کرنا چاہے تو وہ ایک گولڈن رول ایبسٹریکٹ کر لے گا اس میں سے, پھر وہ کہے گا یہ جو ریسیپیز کے ڈفرینسز ہیں وہ میرے کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. یہ دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں, صحیح ہے, ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی. جب آپ کھانا پکانے جاتے ہیں تو آپ یعنی کہ آپ کوئی اسپیسیفک ریسیپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے سروکار ہوتا ہے کہ یہ ریسیپی کس نے بنائی تھی, اور یہ کیا سوچ کے بنائی تھی, اور یہ ریسیپی کب کھانی چاہیے. وہ کہتا ہے بھائی میرا آج یہ ریسیپی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, اٹھایا وہ طریقہ کار, بلکہ وہ تو ہمارے یہاں شان کے ڈبے پہ ہی لکھا ہوا تھا, وہی دیکھا اس نے اور بنا دیا بس. تو میتھڈ جو ہے وہ کب اپلائی کرنا ہے, یہ میتھڈ کے اندر نہیں ہوتا, اس سسٹم آف تھاٹ کے اندر ہوتا ہے. لیکن یہ جو اپروچ ہے میتھڈولوجیکل اپروچ, جسے میں میتھڈولوجیکل اپروچ کہہ رہا ہوں, یہ ایک فلسافیکل ولگرائزیشن ہے. یہ ایک فلسافیکل ولگرائزیشن ہے, اور ولگرائز مینر کے اندر آپ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا کی جو ہے عملی تفسیر یا فلسفیانہ تفسیر بن کے ابھرتے ہیں. اگر بات صرف یہیں تک رک جاتے تو بھی ٹھیک تھا کہ بھئی آپ ایک ریسیپی بنا رہے ہو, بہرحال آپ اسے جو بھی ریسیپی بناؤ گے خود تو کھاؤ گے نا آپ. جو دکھ کی بات ہے اور پین کی بات ہے وہ یہ کہ آپ یہ جو میتھڈ لیتے ہو اپنے اوپر نہیں اپلائی کرتے, دوسروں پہ اپلائی کرتے, یعنی کہ دوسروں کے اوپر آپ اپلائی کرتے ہو. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ یہ والی سائڈ کہ آپ کی چونکہ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی اوور آل فلسفی آف انڈیویجول کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میتھڈ کو, جو میتھڈ دیا ہے اس فلسفیوں نے, اگینسٹ دا تھاٹ آف دا گیون فلاسفر استعمال کرتے ہو انٹینشنلی. جو وہ کہہ رہا ہے اس کے بالکل جو ہے خلاف آپ استعمال کرتے ہو. اور سم ٹائم اگر آپ بہت زیادہ بہتر آپ نے فلسفہ نہیں پڑھا اور اگر میتھڈ بھی آپ نے خود ہی ایبسٹریکٹ کیا ہے تو یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ کانٹرڈکٹری اس کی اپلیکیشن کر دو, یعنی کہ وہ اپلائی اس طرح ہوتا ہی نہیں وہ میتھڈ جس طرح آپ اس میتھڈ کو اپلائی کرنے کی کوشش کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فلسافیکل میتھڈس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اپنے پروسیجرل اینڈز کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ادر سائڈ ہے میتھڈولوجیکل اپروچ کی, یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے. اس کی بہت ساری ہم ایگزامپلز دے سکتے ہیں. اور ان جو تصورات ہیں, یہ جو تصورات ہیں, ان تصورات کو ہم لوگ ان لوگوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے فلسافیکل اوپوننٹس ہیں. مثال کے طور پہ, یا ابھی یہاں پر کوشچن کرنا ہے تو آپ لوگ کر لو, پھر میں آپ کو ریولوشنری سوسیولوجی کے اوپر کس طرح میتھڈولوجیکل اپروچ نے ڈیفیٹ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. ریولوشنری سوسیولوجی کی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو. ڈاکٹر صاحب یہ جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں فلاسفرز کے, تو وہ تو ہر انڈیویجول فلاسفر یا تھنکر
کوئی میتھڈ لے کے آ سکتا ہے. تو اس میں مطلب ہم اس میں کیا چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ میتھڈ جو ہے یہ اس قابل بھی ہے کہ اس پہ ہم کچھ غور کریں یا اس کو کچھ عزت اور توقیر دیں, یا بلکہ یہ میتھڈ جو ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیں, یہ بالکل نہ بیکار سی چیز ہے. وہ کیا فیکٹرز ہیں جو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں؟ اور دوسرے یہ کہ جب بھی کوئی فلاسفر کوئی میتھڈ دیتا ہے تو کیا سولوشن پیش کرنا, کسی پرابلم کا سولوشن پیش کرنا یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تب آپ اس فلاسفر کو اپریشیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, میں پہلے جو ہے وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ میتھڈ ہے. اس کا ادراک کرتے ہیں فلسفی اس بنیاد پہ کہ اس میتھڈ کو مختلف فلسفیوں نے لیا اپنے اپنے ڈومینز کے اندر, اور یہ اس کی اپلیکیشن سے یہ دکھائی دیا انہیں کہ یہ میتھڈ جو ہے فلسفی نے بنایا نہیں ہے, کنسٹرکٹ نہیں کیا, بلکہ اس نے ڈسکور کیا ہے. اور ڈسکور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی میتھڈ جو ہے وہ مینیفیسٹیشن نہیں ہے بلکہ ہیومن مائنڈ کا, بلکہ وہ میتھڈ ایگزسٹ کرتا تھا انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ, اور فلسفی نے اپنے فلسافیکل انڈیور کے نتیجے میں اس میتھڈ کو ڈسکور کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے میتھڈ کو استعمال کرتے رہیں گے, لیکن فلسفی کی جو اوور آل فلسفی ہے اس کے بارے میں انہیں شاید پتہ نہ ہو. مثال کے طور پہ کون سا ایسا میتھڈ ہے, صحیح ہے, جو دنیا میں اس طرح استعمال ہوا, وہ ایرسٹاٹل کی لاجک ہے بھائی, ایرسٹوٹیلین لاجک. اور جو ایرسٹوٹیلین لاجک ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایرسٹاٹل نے استعمال کی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ایرسٹاٹل نے جو ایرسٹوٹیلین لاجک کے رولز ڈٹرمن کیے, وہ رولز کی بنیاد پر ایرسٹاٹل نے فلسفہ بھی جنریٹ کیا. اور جو فلسفہ اس نے جنریٹ کیا وہ ایک پورا سسٹم آف تھاٹ ہوگا, اس میں پالیٹکس بھی ہے, اس میں ایستھیٹکس بھی ہے, اس میں ایتھکس بھی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں. لیکن جو اس کا ٹریڈیشنل اسکوائر آف اپوزیشن ہے, یا جو اس نے سیلوجسٹک لاجک کے اصول اخذ کیے, تو لوگ کہیں گے کہ بنیادی طور پر یہ اصول ایرسٹاٹل نے بنائے نہیں ہیں, ایرسٹاٹل نے ڈسکور کر لیے ہیں, جو کہ انڈیپینڈنٹلی موجود تھے, اس کو اس نے کسی طرح ڈسکور کر لیا ہے. لہذا چونکہ یہ لاجیکل سٹرکچر جو ہے وہ ڈسکور کر لیا ہے ایرسٹاٹل نے, لہٰذا ہم ایرسٹاٹل کو ویلیو کرتے ہیں. لیکن اگر ایرسٹاٹل یہ ڈسکور نہیں بھی کرتا تب بھی لوگ لاجیکلی ہی کام کر رہے ہوتے. کیوں؟ پھر آگے چل کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی دراصل یہ میتھڈ ایرسٹاٹل اس لیے ڈسکور کر پایا کیونکہ انسان کا ذہن کے اندر جو لاجیکل فارم آف ججمنٹ ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہے یہ, لہذا انسان کے لیے ممکن تھا, اگر ایرسٹاٹل نہیں کرتا تو کوئی دوسرا کر لیتا. تو یہ جو لاجیکل میتھڈ لاجک ہے یا ایرسٹوٹیلین لاجک ہے, بعد میں اس میں ویریشنز بھی لوگوں نے کی, لیکن بنیادی طور پر جو لاجک کی جو پرنسپلز ایرسٹاٹل نے ڈسکور کیے تھے آج بھی وہ استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن کوئی فلسفی جو ہے وہ, جیسے مثال کے طور پہ یہ سمجھا جائے گا کہ ایرسٹاٹل نے جو لاجیکل میتھڈ ڈسکور کیا اسی کی بنیاد پہ اس نے جو فلسفیانہ کلیم کیے تو وہ کنسسٹنٹ ہوں گے اس لاجک سے. اگر کنسسٹنٹ ہوں گے تو ہمارے لیے, اگر ہم اس کی لاجیکل میتھڈ کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سچائیوں کو بھی ماننا چاہیے. تو دوسرے لوگ کہیں گے نہیں, چونکہ میتھڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف دا مائنڈ آف اے گیون تھنکر ہے,
لہٰذا we are committed with the method rather than the commitment with the system of thought generated by Aristotle. اب ہمارے یہاں جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ لاجک کو استعمال کرتے ہیں تو اور وہ ایرسٹوٹیلین لاجک ہوتی ہے. اس کو کوئی آدمی جس نے ایرسٹوٹیلین لاجک پڑھی ہوئی ہے تو بہت آسانی سے بتا سکتا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر آپ کا میجر پریمس یہ ہے, مائنر پریمس یہ ہے, مڈل ٹرم یہ ہے, مڈل ٹرم ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, مائنر کا پریمس ہے, میجر کا بھی پریمس موجود ہے. تو یہ آپ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح آپ دکھا سکتے ہو. یعنی یہ تو سائنس کی طرح ہو گیا کہ کوئی سائنس کی تھیوری ہے, جیسے نیوٹن نے گریوٹی کی ہے تو کوئی اور کر لیتا, وہ نہ کرتا. ہاں تو وہ تو موجود ہے, وہ آپ نے ڈسکور کر لیا. بعد میں کانٹ نے خیر اس کو اور طریقوں سے دیکھا, لیکن میں ابھی کسی اور چیز کو ریفر کر رہا ہوں. میں یہ ریفر کر رہا ہوں کہ ایرسٹوٹل نے یہ بھی کہا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ہر انسان, ہر آدمی اپنے اسٹار پہ چلا جاتا ہے. یعنی کہ میں اگر مروں گا تو ایرسٹوٹل کے حساب سے میں اپنے ستارے پہ چلا جاؤں گا, تو میں میرا اپنا ایک اسٹار ہوگا. تو اگر میں اس اسٹار پہ چلا جاؤں تو اس کی شرط کیا ہوگی؟ اس کی شرط یہ ہوگی کہ مجھے ریشنل لائف گزارنی ہوگی اس دنیا میں. اگر میں مرنے کے بعد اگر میں زندگی میں ریشنل لائف نہیں گزاری تو مرنے کے بعد میں اپنے اسٹار پہ نہیں جاؤں گا. مرنے کے بعد میں عورت کی شکل میں دوبارہ پیدا ہو جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایرسٹوٹیلین لاجک کے حساب سے عورت جو ہے وہ اصل میں مرد ہی تھا. یہی ہوا نا اس کا مطلب. ان کے جتنی بھی عورتیں گھوم رہی ہیں دنیا میں ایرسٹوٹل کے حساب سے وہ پہلے مرد تھے, انہوں نے جذباتی زندگیاں گزاری. جذباتی زندگی گزارنے کے بعد جب وہ مرنے کے بعد وہ عورت کی شکل میں دوبارہ پیدا ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی اس لاجیکل میتھڈالوجی کی اپلیکیشن جو ایرسٹوٹل نے کی, اگر میں میتھڈ کو ٹرو مانتا ہوں تو اس کو بھی ٹرو مانتا ہوں. اور اس کی بات پھر یہ کہیں کہ عورت پھر ریشنل لائف گزارے, ریشنل لائف گزارنے کے بعد دوبارہ مرد کی طرح پیدا ہو, اور پھر دوبارہ مرد کی طرح پیدا ہونے کے بعد پھر مرنے کے بعد اپنے ستارے پہ چلے جائے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی عورت, فرض کیا آج کے زمانے کی عورت, وہ یہ پڑھے تو وہ اس میں اپنی توہین محسوس کرے گی کہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ محسوس کرے گی عورت اپنی توہین, یا کہے گی ماشاءاللہ یہ اس کا مطلب ہے کہ میں کبھی نہ کبھی مرد ضرور بنوں گی؟ تو وہ فوراً سے ریشنل ہو جائے, اپنی جذبات وغیرہ کو بلی چڑھا دے اور اپنی ایموشنلزم کو ریجیکٹ کر دے, اور ایرسٹوٹیلین نتیجہ حاصل کرنے کے لیے انتظار کرے اپنی موت کا, اس کے بعد پھر مرد بن کے پیدا ہو. تو ظاہر ہے کہ عورت یہ اس چیز کو نہیں مانے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہے گی کہ بھائی یہ تو illogical بات آپ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایرسٹوٹل کو بتاؤ گے کہ illogical اور لاجیکل کیا ہوتا ہے, جس نے پوری لاجیکل کنسٹرکشن کھڑی کی ہے, جس کی بنیاد پر آپ سارے نتائج اخذ کر رہے ہو. تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا کوشچن تھا آپ کا وہ یہ کہ میتھڈ کی وائبلٹی کو جج کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ میتھڈ کو کتنے ٹرینڈ فلسفیوں نے, جو کہ ڈسپلن فلسفی ہیں, انہوں نے اس میتھڈ کو کیسے اختیار کیا, اور اختیار کرنے کے بعد انہوں نے سچائی جو وہ دے رہا تھا اپنے میٹرکس میں یا سسٹم آف تھاٹ میں, اس سے تو انحراف کیا لیکن میتھڈ کے ساتھ چلے. تو ہم جیسے جو عام لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اگر کوئی میتھڈ تواتر کے ساتھ لوگ استعمال کرتے چلے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے میتھڈ کے اندر کوئی آبجیکٹیوٹی ہے pertaining to the discovery of the truth, pertaining to the excavation of the truth, or pertaining to substantiate one's argument. ٹھیک ہے, تو لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے یہ چلنے والی چیز ہے, یہ اسے اختیار کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب میتھڈ ورک کر رہا ہے یا ورک نہیں کر رہا, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آپ وہ میتھڈ پیش کر رہے ہو, کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اس میتھڈ کا جواب دے سکے؟
کیا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس لیول پر جائے کہ میتھڈولوجیکل انکوہرنس کو ڈٹرمن کر لے؟ یعنی کہ جس طرح امام غزالی نے معتزلائٹس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اس کی فلسافیکل روٹس کو ایکسکیویٹ کیا اور اس کی فلسافیکل روٹس کو ایکسکیویٹ کر کے ان کی کرٹیک کر دی. صحیح ہے نا؟ اٹس اے کرٹیک. تو جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ امام غزالی کی جو کتاب ہے وہ فلسفے کی دشمنی. ارے بھائی وہ تو فلسافیکل کرٹیک ہے, تو بالکل فلسافیکل ہے. اور جب تحافت الفلاسفہ لکھ دی رشد نے تو وہ بھی فلسفہ ہے. تو کرٹیک آف فلسفی از ایکچولی اے فلسفی. انہوں نے کوئی اس کی بنیاد پہ کوئی ٹروتھ کلیم نہیں کر رہے. وہ بتا رہے ہیں جو ٹروتھ تم کلیم کرتے ہو وہ اس سے نہیں نکل رہے. رشد کہہ رہا ہے نکل سکتے ہیں, لیکن اس سے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس میتھڈولوجیکل انالیسس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ امام غزالی کی پوزیشن یہ ہے. امام غزالی کی پوزیشن کیا ہے, اس کے لیے تمہیں امام غزالی کے میتھڈ پہ جانا پڑے گا. ابھی تو انہوں نے جو کرٹیک کے لیے جو میتھڈ ڈسکور کیا وہ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہو کہ وہ انٹرنل کرٹیک آف دا سسٹم ہے. اسی طریقے سے جو یہ جو ہے سارت ہے, سارت تو سارت جو ہے وہ اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتا تھا. ٹھیک ہے نا, آپ سب پتہ ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ سارت ایک ایگزسٹینشلسٹ فلسفی تھا جو اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتا تھا, مارکسسٹ پارٹی کا ممبر تھا, لیکن اس نے جو فلسفہ جنریٹ کیا وہ ایگزسٹینشلزم جنریٹ کیا. ایگزسٹینشلزم جب جنریٹ کیا تو جو لوگ مارکسسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سارت کا کام ہے یہ تو سائیکولوجیکل ارریشنلزم ہے, اور اس کے نتیجے میں تو کوئی عالمی استعماری نظام کے خلاف اجتماعی جدوجہد تو ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سارت اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتا ہے. حقیقتاً اس نے تو بیٹریل کیا ہے مارکسزم کے ساتھ, اور یہ تو بالکل ایجڈ ہے سرمایہ داری کا. اور اگر اس کے آئیڈیاز پروان چڑھے اور پھلے پھولے تو اس کے نتیجے میں سرمایہ داری طاقتور ہوگی اور مارکسسٹوں کو نقصان, انقلابیوں کو نقصان پہنچے گا. اب پاکستان کا آپ دیکھیے کمال, پاکستانیوں کا ماشاءاللہ, اللہ ہمارے جو اس دور کے سمجھدار لوگ تھے ان پہ رحم فرمائے, اور ہو سکے تو ان کی مغفرت بھی فرمائے. وہ لوگ جو ہے بھائی ایک ہی وقت میں مارکسزم کا چورن بھی بیچ رہے تھے پروگریسو تھاٹ کے نتیجے میں, اور آغا حشر کے ٹرانسلیشن کے ذریعے سارت کا پرچار بھی کر رہے تھے کافی ہاؤسز کے اندر. تو اب اس سطح کے لوگوں کا کیا, کیوں؟ کیونکہ سارت کا جو وہ تھا لٹریچر, وہ لٹریچر مذہب کی بیخکنی کرنے کے لیے اور توہین اور تذلیل کرنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے اور ذہین لوگوں کو انفرادی نوعیت پہ متنفر کرنے کے لیے بالکل استعمال ہونے والا لٹریچر تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پروپیگینڈا لٹریچر, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پیور ایتھیسٹک فلسفی تھی. اور انہوں نے کامن ڈینومینیٹر کیا نکالا مارکسزم میں اور سارت میں؟ ریولوشنری تھاٹ نہیں نکالی. انہوں نے نکالا یہ کہ مارکسزم کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے پوسٹ کلونیل سوسائٹیز میں یا کلونیل سوسائٹیز کے اندر, وہ بنیادی طور پر مذہبی اجتماعیت ہے. چونکہ مذہبی اجتماعیت ہے اور مذہبی اجتماعیت کو کمزور کرنے کے لیے مارکسزم کو ترقی دینے کے لیے مذہبی اجتماعیت کو کمزور کرنا. مذہبی اجتماعیت کو کمزور کرنے کا آسان حل یہ ہے کہ لوگ کافر ہو جائیں یا لوگ ایتھیسٹ ہو جائیں یا فارغ ہو جائیں بالکل. تو ان کو کیسے کنونس کیا جائے؟ تو ان کے لیے کیا ہم کوئی انٹلیکچوئل, اگر ہم نے کوئی انٹلیکچوئل ایفرٹ کی تو اس کے نتیجے میں لوگ ہمیں پکڑ کے ماریں گے, وہ کہیں گے ابے مذہب کے خلاف. تو تم لٹریچر کے ذریعے کرو, لٹریچر میں پتہ ہی نہیں چلے گا اور آدمی فارغ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ جو سارت کا لٹریچر جو پاکستان میں آیا یا ہندوستان میں بھی آیا اور ٹرانسلیٹ ہوا, اس کے نتیجے میں آپ نے تھوک کے حساب سے ایتھیسٹ پیدا کیے ماشاءاللہ. تو یہ جو اسٹریٹجی ہے اسی کو میں کہتا ہوں کہ بھئی بنیادی طور پر سارت کا فلسفہ کانٹرڈکٹری ہے.
कॉन्ट्रडिक्टरी है टू द मेथडोलॉजी ऑफ मार्क्स, बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। जो फलसफा पढ़ा हुआ है, दोनों फलसफे जिसने पढ़े हैं वो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह देख के, लेकिन कमाल है हमारे माशरे के पढ़े लिखे लोगों का कि उन्होंने दोनों को एक ही स्विंग ऑफ द स्वॉर्ड में दोनों को इस्तेमाल किया, और नतीजा ये हुआ कि हमारी जो फर्स्ट लेयर जो यूथ थी, जो पढ़ी लिखी और समझदार थी, वो एक तरफ से मजहब से फारिग हुई, दूसरी तरफ उसको इंसानियत का लारा लप्पा और दे के उन्होंने मार्क्सिज्म के अंदर घसीट लिया। और चूंकि जो लोग थे वो बुनियादी तौर पर फलसफी नहीं थे और ज्यादातर उसमें शायर थे और अदीब थे और अफसाना निगार थे, लिहाजा उन्होंने अफसाना निगारी के में पनाह तलाश की और फिक्शन के नाम पर एथीज्म को प्रमोट किया। तो बताने का मतलब ये कि जब हम मेथडोलॉजिकल अप्रोच में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तरीक़ेकार सीख लेते हैं। वो तरीक़ेकार सीखने के बाद अपने मकासद के लिए, अपने जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपकी जहनी परागंदगी है, उसके अंदर आप उस मेथड को लेते हो और अप्लाई कर देते हो, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन अगर कोई फलसफी होगा तो कहेगा भाई मेरे, तुम ये मेथड इख्तियार कर रहे हो, इससे तो ये नताइज नहीं निकलते। वो नहीं, वो तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जिस कौम के सामने हम ये पेश कर रहे हैं उनके तो बाप को नहीं पता, इनके तो बाप को नहीं पता कि ये है क्या, तो इनसे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। भाई हमारा काम निकलना चाहिए, काम निकल रहा है, और उसके नतीजे में एक इंटेलेक्चुअल आपने क्लाउड क्रिएट कर लिया, एक इंटेलेक्चुअल मिस्ट आपने क्रिएट कर ली। तो आम तौर पर जो पहली चीज जो मैंने ये वाली स्लाइड के अंदर बताई थी, ये अगर कोई इंसान इख्तियार कर रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम ये है कि वो ये कर रहा है। अगर वो ये कर रहा है तो फिर तो बहुत ही यानी कि दुख और तकलीफ और अफसोस की बात है कि वो ये कर रहा है। तो वो इसलिए कर रहा है भाई कि उसे ये पता चल गया है कि मेथड कितना ही कमजोर हो, उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है जिसको बिल्कुल अलिफ बे का पता ना हो उस मेथड का। क्यों? क्योंकि बहरहाल उसके पीछे एक थॉट है, बहरहाल उसके पीछे एक जिद्दोजहद है, बहरहाल उसके पीछे कोई खुलूस होगा, कोई कमिटमेंट होगी उस थिंकर की, बहरहाल एक सिस्टम ऑफ थॉट है उसके पीछे। अब वो सिस्टम ऑफ थॉट हमारे काम का नहीं है, तो ये मेथड कम से कम सामने वाले को डैमेज करने के लिए तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो बताने का मतलब ये कि जो लोग मेथडोलॉजिकली चीजों को पढ़ रहे होते हैं वो बीच बीच में से लोगों के मेथड्स सीख लेते हैं, और वो सीखने के बाद अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ उसे प्रोसीजरली इस्तेमाल करते हैं। इसी को फंक्शनल ट्रूथ कहते हैं। यही है फंक्शनल ट्रूथ, जो कि प्रोसीजरली फंक्शन करता है। जैसे आप कहें कि भाई, जैसे मैं तुम लोग से कई बार ये एग्जाम्पल भी पूछ चुका हूँ कि इज इट पॉसिबल टू प्ले गैम्बलिंग ऑनेस्टली, तो आप कहते हैं यस इट इज पॉसिबल टू प्ले गैम्बलिंग ऑनेस्टली इफ यू फॉलो द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बिफोर द activity, then the truth embedded in the method will be realized and you will play gambling honestly. अगर फर्ज किया कि आपने उसूलों को वायलेट नहीं किया तो आपने ईमानदारी से जुआ खेला। इससे 2 काम किए, आपने एक हराम काम भी किया और ईमानदारी से भी किया। और तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस म्यूचुअल इनकोहेरेंस ऑफ ट्रूथ एंड द मेथड को नहीं समझ पाते, लिहाजा जब उनके सामने वो सच्चाई किसी मेथडोलॉजिकल जरिए से आती है तो वो धोखा खा जाते हैं। और दुनिया में बेतहाशा करोड़ों बेवकूफ लोग घूम रहे हैं जिनको इस तरह के फिलोसॉफिकल जो चुगतबाज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फलसफी ये काम नहीं करते, फलसफी ये काम नहीं करते। देखें,
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارتھ جو تھا وہ کمیٹڈ نہیں تھا مارکسزم کے ساتھ. سارتھ مارکسزم کے ساتھ کمیٹڈ ہوگا. سارتھ جو تھا وہ اس نے نوبیل پرائز نہیں لیا. سارتھ سرمایہ داروں کا ایجنٹ نہیں ہوگا, نہیں تھا, لیٹ سپوز. لیکن سارتھ کو جن بھائیوں نے استعمال کیا ان کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ سارتھ کے ساتھ کمیٹڈ تھے, یا مارکس کے ساتھ کمیٹڈ تھے, یا قوم کے ساتھ کمیٹڈ تھے, یا مزدوروں کے ساتھ کمیٹڈ تھے, وغیرہ وغیرہ. اس میں ہوں گے, انشاءاللہ ہوں گے بہت سارے لوگ. لیکن یہ کہ اوور دا ایئرز یہ پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر نیوٹرلائز ہوئی مارکسسٹ بیکاز آف دیئر انکوہیرنٹ میتھڈولوجیکل فریم ورک. جی ملار. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بھی بتایا نا, اصل میں یہ ایک اور اس کو سیلف ایکچولائزیشن کے اس میں فارم میں بھی لیتے ہیں, جیسے کہ وہ میسلوز ہیرارکی کا فلسفہ تھا نا, اسٹارٹ ود دا بیسک نیڈس اینڈ دین یو کین ایڈ دا سائیکولوجیکل نیڈس. تو وہ مطلب اسٹیم نیڈس, پھر بلانگنگ نیڈس, پھر سیفٹی نیڈس, پھر سائیکولوجیکل نیڈس. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں میں جو پروسیس یا اس کے جو رولز ہوتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتے نارمل نا. موسٹلی جو آپ نے کہا نا کہ لوگوں کو, ان کے تو باپ کو بھی نہیں پتا, تو وہ ڈیفینیٹلی جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتے. تو وہ صرف جو ہے نا وہ اسٹرائیو کرتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن کی طرف, لیکن میرا جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اس کو وہ اس کی جو فاؤنڈیشنل گراسپ ہے نا وہ نہیں ہو پاتی. اگر جو ملاحت کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, تو پھر ہم انسان تو پرفیکٹ نہیں ہوتے, انسانوں کو ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ غلطیاں ہم سب کر سکتے ہیں, پیغمبر کے علاوہ جو سبھی کر سکتے ہیں اس طرح کی غلطیاں, کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں. یہ ایشو نہیں ہے جو جس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, اب میں کہہ رہا ہوں مجھے تلاش ہے ان ٹولز کی جن سے میں یہ کروں. اس کے لیے میں نے کیا کیا, بٹس اینڈ پیسز کے اندر فلسافیکل میتھڈ ایبسٹریکٹ کیے. ایبسٹریکٹ کرنے کے بعد ان کی اوور آل تھاٹ کے اندر ورتھ وغیرہ کچھ نہیں کی, بس وہ نکالے اور انٹلیکچوئل وائلنس شروع کر دیا معاشرے میں جا کے. یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, ہم لوگوں نے یہ میتھڈالوجیز یا اپروچز ٹو اسٹڈی فلسفی کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم اس اسٹیج کے اوپر ہیں کہ جب ایک بندہ فلسفہ پڑھنے جانا چاہے یا فلسفہ پڑھنا چاہے تو وہ بندہ جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا کرے, وہ بندہ بنیادی طور پر کیا کرے, اس یا کن بنیادوں پر وہ فلسفہ پڑھے. تو وہ کرونالوجیکلی پڑھے, ایشو بیسڈ پڑھے, ڈائلیکٹیکلی پڑھے, اینالیٹیکلی پڑھے, ایوولوشنری پڑھے, میتھڈولوجیکلی پڑھے. یہ تو پڑھنے سے پہلے اس نے طے کیا ہوا ہے, پڑھنے سے پہلے اس نے طے کر لیا ہے کہ میں کرونالوجیکلی پڑھوں گا. کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پر فرسٹ کم فرسٹ یہ میرا میتھڈ. کچھ کہہ رہا نہیں, میرے کچھ ایشوز ہیں, ان ایشوز کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ذہین لوگوں نے کیسے اپروچ کیا. ڈائلیکٹیکلی وہ کسی اور طریقے سے, اینالیٹیکلی. میتھڈولوجیکل اپروچ میں یہ ہے کہ اگر فرض کر لو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک فلسافیکل ایکٹیویٹی کے دوران میتھڈ کو ہم نے ایڈاپٹ کیا یا نکالا, اور اپنی ایوولوشن کے پروسیس کے اندر ہم یہ کرتے رہے, یہ پرابلم نہیں ہے, یہ پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اس میں تمہیں کبھی نہ کبھی پتہ چلی جائے گا کہ یار تم نے غلط استعمال کر دیا. یہ کرنے سے پہلے آپ طے کر لیں. مثال کے طور پہ آپ نے کیریکولم کے اندر کچھ ایسے فلسافیکل میتھڈ انٹروڈیوس کر دیے
جن کو جب ایک کچا ذہن استعمال کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پوری اوور آل فلسفی پڑھنے کے بجائے اس میتھڈ کی اپلیکیشن شروع کر دے گا. اور وہ میتھڈ کی اپلیکیشن جب وہ کرنا شروع کرے گا تو انحراف مستقل کیے جا رہا ہے اس فلسفی کے ساتھ, لیکن اس کو ایلوژن ہوگا کہ آپ نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں, پتہ نہیں وہاں پر بھی اب تک کہہ رہے ہیں یا ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سوچو, آؤٹ آف دا باکس سوچو. کوشچن یہ ہے کہ وہ باکس بنایا کس نے تھا, اور وہ باکس آپ نے انسٹیٹیوشنلی بچے کے اوپر امپلیمنٹ کیوں کیا تھا, اور وہ باکس جو ہے وہ اتنا مضبوط کیوں ہے کہ بچے کو ادراک نہیں ہوتا کہ مجھے اس کے باہر جا کے سوچنا چاہیے. تو وہ باکس آپ نے ایک سسٹمیٹک میتھڈولوجیکل فریم ورک کے ذریعے, کیریکولم میکنزمس کے ذریعے امپوز کیا ہے اگینسٹ دا ول آف دا انڈیویجول, اس وقت جب وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ اس میتھڈ کی جو فلپ سائڈ ہے, اگر کوئی فلپ سائڈ ہے یا کوئی فلا ہے تو اس کو دیکھ سکے. اور جس کے اوپر وہ میتھڈ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر میتھڈ اپلائی ہوا تھا. کتنا ظلم ہے یہ, کتنی زیادتی ہے, اور کتنا نان فلسافیکل ہے یہ کتنا نان فلسافیکل. تو یہ جو میتھڈولوجیکل اپروچ ہے بیسیکلی یہ استعمال کرتے ہیں جیسے پالیٹیشنرز کرتے ہیں, کبھی کچھ بول دیتے ہیں, کبھی کچھ بول دیتے ہیں, کبھی کچھ بول. جو ہمارے یہاں لبرل پالیٹیشنر بنے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں کیا انہوں نے لبرلزم کو پڑھا ہوا ہے؟ جو یہ لبرلزم کی چمچا گیری کرتے رہتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے, اور یہ جو فیمنزم کے نام پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے کیا فیمنزم کو انٹرنل ڈائنامکس میں جا کے پڑھا؟ تو بنیادی طور پر تو مختلف میتھڈ کے ایبسٹریکٹ ریسیپیز ہیں وہ دے دی جاتی ہیں, اور وہ لوگ وہ پکا پکا کے کھاتے رہتے ہیں ویسی چیزیں. اب اس ریسیپی کے نتیجے میں کتنا آپ کے جسم کے اندر آرسینک جا رہا ہے, کتنا پریزرویٹیوز جا رہے ہیں, کتنا کولیسٹرول آپ کے بڑھ رہا ہے, کتنا کیا بڑھ رہا ہے, یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو نیوٹریشنسٹ کو پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے جسم کے ساتھ, وہ تو کیے جا رہا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ایک طریقہ کار اس کو بتا دیا گیا, وہ کر رہا ہو. تو اس میں جو دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ کانشیسلی اگر کیا جائے, کانشیسلی اس کا میلیفائڈ انٹینشن کے ساتھ ہی وہ گیا ہے میتھڈولوجیکل فریم ورک میں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا. پھر یہ بات تو طے ہے کہ پھر اس سے کوئی اچھائی تو نہیں نکلے گی. وہ تو جیسے ریولیوشنری سوسیالوجی کو انہوں نے ڈسمینٹل کیا ہے اسی میتھڈولوجیکل فریم ورک سے, اور حقیقت یہ ہے کہ ریولیوشنری سوسیالوجی کے مقابلے پر جو سوسیالوجی جنریٹ کی, جیسے ایتھنو میتھڈولوجی اور سمبولک انٹریکشنزم اور پوسٹ فینومنولوجیکل سوسیالوجی یا ایگزسٹینشلسٹ تھاٹ, تو ان سب کے پیچھے کیا کوئی طریقہ کار اخذ کردہ ہے؟ بالکل ہے, اور اس نے وہ نتائج حاصل کر کے دیے جو کہ وہ ایکسپیکٹڈ نتائج تھے. تو کیلوینیکوس وغیرہ کو آپ اگر پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ مارکسسٹ اس کو کیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج ہم اس کو یہیں پہ روک لیں کیا, یا آپ لوگ ابھی کوشچن کرنا چاہتے ہو تو کوشچن کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن مجھے یہ کہ انوویشن اور ڈلیوری جو ہے وہ دونوں الگ الگ کیٹیگریز میں آتی ہے نا, تو اس کو کس طریقے سے ہم اس اپروچ سے لے کے چل سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر انوویشن اور ڈلیوری اور جو ڈلیوری, جی ہاں دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انوویشن جو ہے وہ بنیادی طور پر پریزیوم کرتی ہے کہ آپ سسٹم کے لیے کوئی کرائسس پیدا نہیں کریں گے. عام طور پر جسے ہم انوویٹو تھاٹس کہتے ہیں, وہ پریزیوم کرتی ہے کہ ایک لیول پر آپ ایک آرڈر مینٹین کریں گے, لیکن اگر فرض کیا کہ آپ
انوویشن کا کوئی ایسا میننگ رکھتے ہیں جو کہ چیلنج کرتا ہے ایگزسٹنگ سسٹمز کو, تو وہ ڈینائل ہوتا ہے چونکہ سیٹ پروسیجرز کا, یہ جو ہم نے نکالا تھا, ڈینائل ہوتا ہے سبسٹینٹیو پروسیجرل اینڈز کا. اگر وہ ڈینائل ہے سبسٹینٹیو پروسیجرل اینڈز کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تو انوویشن تو ٹالریٹ نہیں کی جائے گی. مثال کے طور پہ ایک انسان نے ایک گھر بنایا, ٹھیک ہے, تو اور اس کو صاف ستھرا رکھا اور صاف ستھرا بنایا اس نے گھر. اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی. بچہ جو ہے وہ اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں اگر ہوئی, اگر تو بچے کی ٹوائلٹ ٹریننگ اگر نہیں ہوئی تو گھر صاف رہے گا یا نہیں, یہ بتائیں مجھے. ملاد, نہیں. بچے کو آپ نے انوویٹو بنانے کے لیے, جیسے آپ لوگوں نے پتہ نہیں وہاں پہ تو نہیں, یہاں پاکستان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں اب ایک نئی بریڈ آ گئی ہے جو یہ کہتی ہے بچے کو کچھ کہنے سے بچے کی شخصیت متاثر ہو جاتی ہے. بچے کی موٹیویشنل سپیکرز ہیں نا بہت سارے, وہ کہتے ہیں بچے کو منع کرنے سے بچے کی جو تعمیری سوچ ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. بچے کو منع کرنے سے بچہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس میں تو ہاں ایک منٹ, میں یہاں پر جو لوگ بھائی جو باتیں کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو یہ کرنے سے, منع کرنے سے, ٹوکنے سے, فلاں کرنے سے تو بچے کی جو ہے نا وہ انوویٹو کیپیسٹیز اور اس کی آرٹسٹک اور اسپونٹینیٹی سب کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو جو ہے نا منع نہیں کریں, اس طرح منع کرنے سے جو ہے نا بچہ وہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. تو یہ جو اصول ہے, اصول بچے کو منع نہیں کرنا ہے اور بچے کو نرچر کرنا ہے, تو بچہ جو ہے وہ اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ کرنی چاہیے یا نہیں, اس اصول کے حساب سے نہیں کرنی چاہیے. اس اصول کے حساب سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. اس اصول کے حساب سے نہیں کرنی چاہیے. اس اصول کے حساب سے اگر آپ نے نہیں کیا اور آپ نے کہا بھئی یہ اصول ٹھیک ہے اور مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں بچے کو بتاؤں کہ اسے ایکسکریشن کب کہاں کیسے کرنی ہے اور ایکسکریشن سے پہلے کیا کرنا ہے اور ایکسکریشن کے بعد کیا کرنا ہے. تو بچہ کبھی ڈرائنگ روم میں, کبھی بیڈ روم میں, کبھی مہمانوں کے سامنے ایکسکریٹ کرے, اور فرض کریں کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کا بچہ ہو, تو اس کی بنیاد پہ سینیٹری سسٹم, سینیٹیشن کا پورا جو نظام ہے اور اس سے جڑی ہوئی جو انڈسٹری ہے فنکشنل رہے گی. سینیٹری یعنی کہ بچے کو ضرورت ہی نہیں ہے واش روم کی, وہ ادھر گھوم رہا ہے, کبھی چھت پہ جا کے کر لیتا ہے, کبھی بیڈ روم پہ کر لیتا ہے, کبھی قالین پہ کر دیتا ہے. تو یہ ایک نیچرل ہے, نیچرز کال ہے, یا نیچر میں جا کے کر لیتا ہے, ایسے ہی چلا جاتا ہے نیچے کہیں باہر اور پھر آ جاتا ہے. تو واش روم کی ضرورت ہوگی اس کو نہیں. تو واش روم کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ جو فرض کیا کہ بچے کے اس آزاد منش رویے سے متاثر ہو کے سب لوگوں نے یہی شروع کر دیا, ماں نے بھی اور باپ نے بھی, اور پورے محلے نے یہ شروع کر دیا. تو اس محلے کی جو سینیٹری کے جو خرچہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟
वॉशरूम इनएक्टिव हो जाएंगे जी, सब चीजें इसके नतीजे में पूरी लाइफ फॉर्म डिस्टर्ब हो जाएगी भाई। तो ये जो हमारे यहाँ इनोवेशन का जो तस्वुर है वो अस्यूम करता है कि हम प्रोसीजरल स्ट्रक्चर को क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक, अगर हमने प्रोसीजरल क्वेश्चन को, ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, मैं आपको बताऊं कि इस पे अगर आप देखें तो टॉयलेट ट्रेनिंग, जैसे अब हमारे यहाँ जो माएँ हैं वो बच्चे को पैम्पर पहनाती है, तो माँ जब पैम्पर पहनाती है बच्चे को तो वो किसके लिए पहनाती है? पैम्पर बच्चे को किसके लिए पहनाती है? अपने लिए पहना दिया, अपनी आसानी के लिए। ये तो आप लोग कह रहे हो ना, सैनिटेशन के लिए। जहां दीदा लोग हो आप लोग, घाट घाट का पानी पी लिया, सब आपके सामने आ गया। लेकिन जो 20 साल का लड़का है, 20 साल की लड़की है, जो जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, वो दोनों बच्चा बच्ची, यानी कि अभी उनकी शादी होगी इंशाल्लाह, तो वो दोनों क्या समझते हैं कि हम पैम्पर क्यों पहनाते हैं? सोसाइटी को और सफाई के लिए, सफाई रहे। और वो कहते हैं बच्चे के लिए, वो कहते हैं बच्चे के लिए, बच्चे के हिफाजत के लिए, बच्चे की आरामदेह नींद के लिए। नींद में खलल, हमारे उस्ताद थे, इंतकाल हो गया उनका, वो कहते थे कि भाई फला फला से पूछते थे आप तहज्जुद पढ़ते हो नहीं पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते हो नहीं पढ़ते, यानी कि सब लोगों के सामने नहीं पूछते थे, 1 by 1 to 1 में पूछते थे। तो वो कहते थे कि अगर कोई बच्चे की माँ ने रात को उठकर अपने बच्चे को उठाया है तो बच्चा 2 बार उठता है रात में, एक तहज्जुद के वक्त और एक फजर के वक्त। नेचर्स कॉल उसी वक्त आती है उसको, एक तहज्जुद के वक्त उठता है वो और एक फजर के वक्त उठता है। लेकिन जो माँ उठ जाती है ना, तहज्जुद पढ़ती है, उसका बच्चा कभी गंदा नहीं रहता। वो अपने बच्चे को एक्सक्रीशन कराती है, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, फिर लेटती है, थोड़ी देर के बाद फिर फजर की नमाज होती है, फिर उठ जाती है, फिर उसको क्लीन करती है और फिर फजर की नमाज पढ़ती है। और अगर फर्ज किया सिर्फ माँ नहीं, बाप भी उठ रहा है और छोटे भाई बहन भी उठ रहे हैं और सभी उठ रहे हैं, तो फिर नींद में खलल तो नहीं पड़ता फिर। और कभी वो नहीं उठते तो दूसरा उठ जाता है, तीसरा उठ जाता है और बच्चा फिर ट्रेंड हो जाता है और फिर बच्चा जिंदगी में कभी पैम्पर नहीं बांधता। तो वो ये कहते थे कि भाई जब हम बच्चे को गंदा छोड़ते हैं तो हम पहले दिन से जो नेचर ने उसको तरबियत दी है उसको उसका इन्हिराफ करते हैं। अब फर्ज करें कि अगर ये बात तय हो जाए तो पैम्पर इंडस्ट्री का क्या होगा? पैम्पर इंडस्ट्री तो कोलैप्स कर जाएगी। पैम्पर इंडस्ट्री की ये जिम्मेदारी है कि आपको इनोवेशन के नाम पर क्या अलग अलग किस्म के पैम्पर, ये पैम्पर इस तरह का है, ये पैम्पर इस तरह का है, ये पैम्पर में जेल है, ये पैम्पर में ये है, और हम कैपिटलिस्ट ऑर्डर के अंदर इसे इनोवेशन कहते हैं। ये इनोवेशन हो रही है, इनोवेशन हो रही है। वो साला पहन ही क्यों रहा है? वो पहना ही क्यों रहे उसको? कमोड्स के स्ट्रक्चर्स में इनोवेशन आ रही है, इसके अंदर इनोवेशन आ रही है, क्रिएशन के डिफरेंट मॉडल्स में इनोवेशन आ रही है। तो जो इनोवेशन है इन इटसेल्फ एक खास किस्म के सिस्टम को इंटैक्ट रखने के कंडीशन के साथ होती है। अगर आपकी इनोवेशन उस कंडीशन को क्वेश्चन कर दे, उसी कंडीशन को क्वेश्चन कर दे, तो इसे इनोवेशन नहीं कहते, इसे इनोवेशन नहीं मानते। एक ऐसी यानी कि बहुत ही यानी कि आम सा एक हमने मैस्लो के ऊपर भी किया, हमारे दोस्तों ने उसको अपलोड भी कर दिया, वो एक क्लोज गैदरिंग के अंदर एक बात हुई थी। तो कभी इंशाल्लाह हम मैस्लो का मॉडल
پڑھیں گے اور اس کو سیریسلی انگیج کریں گے, سیریسلی, جس طرح کے حق بنتا ہے میسلو کے ماڈل کو انگیج کرنے کا, پوری اس کی ایکیڈیمک نیٹی گریٹی کے ساتھ, تو ہم دیکھیں گے کہ کیوں میسلو جو ہے وہ دنیا میں جیت گیا اور کیوں جو ہے مارکسسٹ ڈیفیٹ کھا گئے. کیا ایسا تھا میسلو کے پاس جو کہ مارکسسٹوں کے پاس نہیں. دونوں کے جو ماڈل ہے نا ٹرائی اینگولر ہے, مارکسسٹوں کا بھی اور میسلو کا بھی, دونوں کا ماڈل ٹرائی اینگولر. اور پھر ہم انشاءاللہ کمپیریٹیولی اینالائز کریں گے. ابھی جو ہے ہم اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں, ہم نیکسٹ کلاس میں پھر اسی سے چلیں گے, اور پھر انشاءاللہ ہماری جو پہلا یوں سمجھ لیں کہ کورس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, یعنی کہ پہلا کورس جو ہے ہاؤ ٹو اپروچ فلاسفی, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اسے ختم کر دیں گے.